बीवी के 5 गुनाह घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं। ये गुर्बत क्या है? गुर्बत के चिरागों में रोशनी कहाँ से हो? भूख के तूफान में बंदगी कहाँ से हो? माँ की गोद खाली, बच्चे भूख से बिलखते हैं, ये दिल तो टूट गया, सदा कहाँ से हो? जब गुर्बत घर में आती है तो पता है क्या होता है? गुर्बत एक ऐसी आजमाइश है जो सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि दिलों की बेसुकूनी, रिश्तों की तलखी और ज़िंदगी के ख्वाबों का बिखर जाना है। जब गुर्बत घर में आती है तो चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, घर की दीवारों पर मायूसी का साया छा जाता है, बच्चों के मासूम चेहरे भूख से पीले पड़ जाते हैं और माँओं की गोद खाली हो जाती है, ख्वाब बोझ बन जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन गुर्बत इन ख्वाबों को मिट्टी में दबा देती है। तालीम के बजाय बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं, रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। गुर्बत मोहब्बतों को आजमाइश में डाल देती है, शौहर और बीवी के दरमियान तलखियाँ पैदा हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती हैं, दिल का सुकून छिन जाता है, दिल बेकरार हो जाता है। भूख की आग ने जलाए हैं दिल के अरमान, गुर्बत के साए में गुम हैं खुशियों के निशान। माँ की चीखें, बच्चों के आंसू बेजुबान, ये ज़िंदगी है या कब्र से पहले का इम्तिहान। गुर्बत न सिर्फ पेट को खाली करती है बल्कि दिल और दिमाग भी खाली कर देती है। रात के अंधेरे में माँ के आंसू और बाप की हसरत भरी सांसें दिल चीर देती है। मासूमियत कुर्बान हो जाती है। वो बच्चे जिन्हें खेलना कूदना चाहिए था अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। इनकी हंसी फूंक की गूंज में दब कर रह जाती है। जब चूल्हा बुझता है तो सिर्फ आग नहीं बुझती, उम्मीद भी दम तोड़ देती है। गुर्बत इंसान को सिर्फ रोटी का भूखा नहीं बनाती, इज्जत का भी भूखा बना देती है। गुर्बत इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है। गुर्बत इंसान को चोरी डाका डालने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं जब इनकी ज़िंदगी में गुर्बत आती है ना, तो कुछ लोग लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, पीरों के पास जाकर इनके कदमों में बैठकर रिज़्क मांगते हैं, पीरों के पास जाकर उनके कदम दबाकर रिज़्क मांगते हैं। मगर ये नादान लोग नहीं जानते कि वो पीर जिनके सामने इन्होंने हाथ फैलाया है वो तो खुद इन्हीं के पैसों के मोहताज बैठे हैं। वो पीर खुद वो देने वाले लेने वालों के पैसों के मोहताज बैठे हैं कि आए हो तो कुछ देकर जाओ, कुछ न कुछ तो देकर जाओ ना। पीर कहता है ला 20,000, ला 30,000, ला 30,000, तेरा काम बने ना बने, मैं पीर का काम तो बन गया। मेरे भाई तू नहीं जानता, तू नादान है, तू नहीं जानता। अगर तेरे पीर कुछ देने के काबिल होते तो तेरे पैसों से पराडो ना खरीदते। अगर तेरे पीर देने के काबिल होते तो तेरे पैसों से पराडो ना खरीदते, तेरे दिए गए पैसों से महल ना बनवाते। लेकिन कुछ लोग इस झुकने को अल्लाह के सामने सजदे में बदल देते हैं। इस झुकने को अल्लाह के सामने सजदे में बदल देते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो तकियों पे सर रख के नहीं रोते, सजदों पे सर रख के रोते हैं। जो सब्र करता है और मेहनत जारी रखता है वही इस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी देखता है। रोटी के टुकड़ों पर लड़ते हैं नन्हे हाथ। किसी ने क्या खूब कहा था, रोटी के टुकड़ों पर लड़ते हैं नन्हे हाथ। भूख ने छीन ली है मासूमियत की बात, माँ की आंखों में आंसू, दिल में फरियाद। ये गुर्बत है या कयामत की कोई रात? ये गुर्बत है या कयामत की कोई रात है? रात के सन्नाटे में एक गुर्बत का मारा शख्स
دھیرے دھیرے حضرت سیدنا حسن بصری کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور دل پر بچوں کی بھوک کا بوجھ تھا۔ وہ ایک غریب مزدور تھا جس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ گھر میں فاقوں کا عالم تھا اور بچے بھوک سے تڑپتے تھے۔ غربت نے دروازہ کھٹکھٹایا، غربت نے اپنی دلدل میں پھنسایا۔ حضرت حسن بصری باہر تشریف لائے اور غریب کی حالت دیکھ کر سوال کیا، بھائی کیا پریشانی ہے؟ بھائی تیرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار ہیں، بتا کیا پریشانی ہے؟ تجھے بھوک لگی ہے روٹی دوں، پیاس لگی ہے پانی دوں؟ غریب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ قدموں پہ گر کر رو پڑا، کہنے لگا حضرت میں غریب ہوں، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں میرے لیے، میرے بچے رات کو بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری نے غریب کو آرام سے بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر نرمی سے کہا، بھائی اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اللہ کے دروازے نیکوں کاروں کے لیے تو ویسے ہی بند نہیں ہوتے، گنہگاروں کے لیے بھی بند نہیں ہوتے۔ تمہارا مسئلہ صرف غربت نہیں، شاید تمہارے اور تمہاری عورتوں کے اعمال نے بھی رزق کو روک دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اور تمہاری عورتوں کے اعمال نے رزق کو روک رکھا ہے۔ رزق بانٹنے والے فرشتوں کو تمہارے اعمال اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہارے جو کرتوت ہیں، ان کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے تم سے روٹ چکے ہیں، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تم سے روٹ چکے ہیں۔ غریب شخص نے حیرانی سے پوچھا، حضرت ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں؟ بندے تو نہیں جانتا، بیوی کے 5 گناہ گھر میں غربت لاتے ہیں، گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، گھر میں پریشانیاں لاتے ہیں۔ ان 5 گناہوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹا بڑا آدمی غربت کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، وہ روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ بیوی کے 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، گھر کو پریشانیوں کی بٹھی میں دھکیل کر اسے کوئلہ بنا دیتے ہیں، گھر کا سکون بے چینیوں کی مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ 5 گناہ گھر میں گونجنے والی کہکہوں کی آواز ایک دم پریشانیوں اور چیخوں میں بدل جاتی ہے۔ میرے بھائی، اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جلد از جلد میں اپنی بیوی کو توبہ کرانا چاہتا ہوں۔ اب سنیے بیوی کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائی پہلا گناہ عورت کی ناشکری، عورت کی ناشکری جو اپنے شوہر کی کرتی ہے، عورت کا اپنے حالات پر شکر نہ کرنا اور ہمیشہ دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر حسد کرتے رہنا، گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے یہ گناہ۔ ناشکری کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، معراج کی رات مجھے جہنم دکھائی گئی۔ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ جہنم کے اندر زیادہ تر عورتیں کیوں تھیں، مرد کیوں نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہو، بیوی کی رگوں میں ڈالتے رہو، بیوی کی دکھ میں، درد میں، بیوی کی پریشانیوں میں، بیوی کی مصیبتوں میں، بیماریوں میں بیوی کا ساتھ دو، اور پھر جب تم پر کوئی مصیبت کا وقت آئے، جب تم غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ،
تو وہ کہے میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بیوی کہے میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، یہ ہے ناشکری۔ لہذا شوہر کی ناشکری والا گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک شریف اور محنتی بزرگ رہتا تھا۔ یہ بزرگ اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی نہایت ہی شریف تھا اور محنتی بزرگ تھا۔ اس کا دل بہت صاف تھا، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا، دوسروں کے کام آتا، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن غربت نے ہمیشہ اسے آزمائش میں ڈالے رکھا تھا۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، جو بھی کماتا تھا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لے آتا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، لیکن اس کے دل میں ناشکری تھی، اس کا دل ناشکرا تھا، نہ شکر تھا اس کے اندر، نہ صبر۔ بیوی کی عادتوں اور گناہوں نے شوہر کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس گھر میں گنہگار بیوی رہتی ہو، جس گھر میں عیاش بیوی رہتی ہو، شوہر کی زندگی تو ویسے ہی اجیرن بن جاتی ہے۔ شوہر چاہے جتنا بھی کما کر لاتا، یہ اللہ والا چاہے جتنا بھی کما کر لاتا، بیوی ہمیشہ کہتی یہ کوئی زندگی ہے بھلا؟ یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو قید ہے۔ دیکھو دوسرے لوگ کیسے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو ہر وقت آزمائشوں کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں۔ دوسری عورتیں کس طرح کی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کی ہر ایک تمنا پوری ہوتی ہے، ہر ایک خواہش پوری ہوتی ہے، اور ایک میں ہوں جو ہر وقت آزمائشوں کی بھٹی میں جلتی رہتی ہوں۔ ہائے وقت گزرتا گیا، بیوی کی ناشکری نے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ بیوی کو ہر وقت نئے کپڑے، زیور اور غیر ضروری چیزیں خریدنے کا شوق تھا۔ بیوی ہر وقت شوہر کو کہتی تم اتنے ناکارہ کیوں ہو، تم میری ہر ایک خواہش پوری کیوں نہیں کرتے، تم میری ہر ایک تمنا پوری کیوں نہیں کرتے۔ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو خوبصورت سا گھر لے کے دیا، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو مہنگی گاڑی لے کر دی، مہنگا موبائل لے کر دیا، اور اے ناکارہ انسان بتا تو نے میرے جیسی حسین و جمیل لڑکی کو کیا لے کے دیا ہے۔ ہائے بیوی کی یہ باتیں سن کر شوہر شرمندگی سے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا اور بیوی کی فضول مطالبات کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتا۔ جب شوہر بیوی کی فضول باتیں سنتا تھا نا، تو بچوں کی بھوک ہونے کے باوجود بھی یہ شوہر قرض لینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ہائے بیوی نے کبھی نماز کی پابندی نہ کی، اللہ سے رجوع کرنا تو جیسے بھول ہی گئی بیوی۔ شوہر ہر رات اللہ سے دعا کرتا یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، میرے گھر کو برکت دے، لیکن بیوی کی غفلت اس کی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیلتی رہی۔ بیوی کے تانوں نے شوہر کے اندر کو کھوکھلا کر دیا کہ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے میں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوں، میں دوسری عورتوں کے سامنے تمہاری وجہ سے شرمندہ ہوں، اس لیے کہ میری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ ایک دن قرض کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا سامان تک چھین لیا۔ شوہر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب گھر سامان سے خالی ہو گیا تو شوہر اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا تمہاری عادتوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا، تیری عادتوں نے، تیرے گناہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا۔ اب اگر تم نے اللہ سے معافی نہ مانگی، اس حال میں بھی، اس مقام پر بھی، اس سٹیج پر بھی اگر تم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو یہ غربت ہماری زندگی ختم کر دے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر دے گی۔ ہے ایک رات جب بچوں کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، شوہر نے ایک بچے کے منہ سے سنا، باپ نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے سنا، ماں ہمارے محلے میں فوت کی کب ہوگی؟ بھوک سے بلکتا ہوا ایک بچہ کہنے لگا ماں ہمارے محلے میں فوت کی کب ہوگی، تاکہ وہ مرنے والے کی ایصال ثواب کے لیے خیرات کریں گے۔
عزیز و قارب جب خیرات کریں گے اور ہم اپنا پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اے بچے کے منہ سے یہ درد بھرا جملہ سننا ہی تھا کہ باپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب باپ کا کلیجہ پھٹ گیا تو باپ زمین پر گرا اور گرتے ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ پھر وہی بیوی تھی جو رو رو کے کہہ رہی تھی میں لوٹی گئی، میں ماری گئی، میرا سر تاج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اگلی دنیا میں چلا گیا۔ اب پچھتائے کیا ہوٹ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، شوہر کے جنازے کے بعد بیوی گھر لوٹی، وہی گھر جو کبھی کہکہوں سے گونجتا تھا، شوہر کی رونقوں سے گونجتا تھا، اب خاموش اور سنسان تھا۔ شوہر تھا تو یہ کہکہوں سے گونجتا تھا، اب خاموش اور سنسان گھر تھا۔ بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر پوچھتے تھے امی ابو کب آئیں گے، امی بتاؤ نا ابو کب آئیں گے۔ بیوی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بچوں کے سوالوں کے جواب میں صرف اپنے آنسو پوچھتی اور انہیں سینے سے لگا لیتی۔ امی تم بولتی کیوں نہیں، ہمارے ابو کہاں چلے گئے، ہمارے ابو کہاں چلے گئے۔ ہائے کانپتی ہوئی آواز میں بولی بیٹا ابو بہت دور چلے گئے۔ مگر بچے ضد کر کے دوبارہ پوچھتے ہیں امی کیا ابو ہمارے لیے کھلونے لے کر آئیں گے نا۔ نادان بچے تھے، نہیں جانتے تھے کہ جو چلے جاتے ہیں وہ مڑ کر کبھی نہیں آتے۔ اس نافرمان عورت کی ہچکیاں بند گئیں اور اس نے بچے کو گلے لگا کر کہا بیٹے تمہارے ابو اب صرف دعاؤں میں آئیں گے، تمہارے ابو کھلونے لے کر نہیں آئیں گے، تمہارے ابو صرف دعاؤں میں آئیں گے، دعاؤں میں۔ لب کانپے دل تڑپا، لب کانپے دل تڑپا مگر کچھ کہا نہ گیا، آنسوؤں کے سمندر کو بھی چھپایا نہ گیا۔ بچے کے سوال نے جلا دی روح کی زمین، ابو کا نام لب پر آیا مگر بولا نہ گیا۔ یہ واقعہ آج کل کی نافرمان عورتوں کو سبق دیتا ہے کہ گناہ نہ صرف ہماری زندگی سے سکون اور رزق چھین لیتے ہیں بلکہ ہمارے پیاروں کو بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، ہمارے کان ان کی آواز سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ خدارا میری بہنوں کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے تمہارے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے۔ تو فرمایا شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کے گھر غربت جنم لیتی ہے، یہ گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دوسرا گناہ شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا، شوہر کی محنت کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا اور ذمہ داری نہ نبھانا غربت کا راستہ کھولتا ہے۔ عورت کا فضول خرچی کرنا، شوہر کی کمائی کو ضائع کرنا 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ فرمایا دعا اور عبادات سے غفلت، بیوی کا اللہ سے رجوع نہ کرنا، بیوی کا نماز نہ پڑھنا، دعا اور ذکر سے دور ہو جانا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ گناہ اور گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ بیوی کا چوتھا گناہ گھر میں جھگڑے اور بدسلوکی، کبھی شوہر سے لڑنا، کبھی ساس سے لڑنا، شوہر اور بچوں سے بدتمیزی کرنا گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے یہ گناہ اور برکتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ گھر میں غربت لانے والا بیوی کا 5واں گناہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، حرام کام کرنا اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے یہ گناہ اور غربت گھر میں آ جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کی عزت، اعتماد اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت یا مرد جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ بولنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے وہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جھوٹ ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف انسان کی عزت بلکہ اس کی زندگی کو بھی خاکستر کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرمایا بیوی کے یہ 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں۔
گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، کچھ اس طرح پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ اگر تم اپنے گھر کو غربت کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو کہو کہ ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لیں۔